अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। बेटे, ऑनलाइन क्लास इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर, इसमें हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 13, और वो है बैंकिंग इन पाकिस्तान। लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है उस पर हमने बात की थी कि इस चैप्टर में हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। वो सारे टॉपिक इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। इस पे हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्या है, और इन्फ्लेशन जो है ये किस तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ये हमारी मईशत को किस हद तक जो है वो मुतासर कर सकता है। तो इस चैप्टर में बेटे हमने हमारे दो इसमें टॉपिक हैं बाकी जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। एक तो हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन, उर्दू में इसे अफरात ज़र कहा जाता है, और इसके साथ दूसरा टॉपिक जो है वो है डिफ्लेशन यानी तफरीत ज़र। बुनियादी तौर पर ये वो टॉपिक है जो आप इससे पहले थ्योरी ऑफ मनी का एक चैप्टर हमारा है, उसमें हम क्वांटी थ्योरी ऑफ मनी के साथ इन्फ्लेशन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा इसे हम फिर पढ़ेंगे कि बुनियादी तौर पर इन्फ्लेशन होता क्या है। पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर डिफ्लेशन। सादा सिंपल टर्मिनोलॉजी में, सिंपल वर्जन में हम इसे कहते हैं कि जब मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं, चीज़ों की हाई प्राइसेस हो जाती हैं, तो उस कैफियत का नाम इन्फ्लेशन या अफरात ज़र होता है। और किसी भी मईशत में अफरात ज़र का एक ख़ास हद से ज़्यादा होना जो है ये मईशत के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन एक ख़ास शरह तक जो है एक ख़ास लिमिट है इन्फ्लेशन की कि जहाँ तक ये डिज़ायरेबल होता है, बियरेबल होता है कि इकानमी में अगर ये मौजूद भी हो तो इकानमी जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन एक ख़ास हद है जब उससे ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता है तो ये मईशत के लिए और बाकी तमाम इकानमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये मसाइल पैदा करता है। तो आगाज़ करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को हम सिंपली हाई प्राइसेस भी कह सकते हैं, यानी मुल्क में महंगाई का हो जाना, ये अफरात ज़र कहलाता है। और इसको हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो सिंपली हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल के शर्त हमने ये रखी है कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल, कि जब कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता है तो उस कैफियत का नाम इन्फ्लेशन है। यानी कि किसी चीज़ की कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, मसलन 10 रुपये है, फिर 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, तो ये जो लगातार मुसलसल इजाफ़ा है कीमतों में, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये किसी भी इकानमी के लिए ये नुकसानदेह होता है। और इसके साथ एक चीज़ बेटे आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि 5% से लेकर 7% तक इन्फ्लेशन रेट ये हर इकानमी में मौजूद होता है, चाहे कोई एडवांस कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है या बैकवर्ड कंट्री है। 5 से 7% तक इन्फ्लेशन रेट ये अफोर्डेबल है, बियरेबल है, डिज़ायरेबल है, यानी कि ये हर मईशत में मौजूद होता है।
اب معیشت میں جہاں سے حالات زیادہ متاثر ہوتے ہیں، زیادہ جو ہیٹرک ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب انفلیشن ریٹ 7% سے انکریز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ معیشت کو افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور جتنا یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی ریشو سے انٹینسٹی آف انفلیشن جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک تو بیٹا یہ یاد رکھنا ہے کہ 5% سے لے کر 7% تک انفلیشن ریٹ یہ ہر اکانومی میں موجود ہوتا ہے۔ اب اس کے جو مخالف سمت میں ٹرم بولی جاتی ہے، اس میں ہائی پرائسز ہوتی ہیں، جبکہ ڈیفلیشن میں جہاں پر لو پرائسز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اس کے اپوزٹ کیفیت کا نام ہے۔ انفلیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول از نون ایز انفلیشن، وائل وین پرائس لیول فالز دی سچویشن از نون ایز ڈیفلیشن۔ اب اکانومی کے لیے ہائی پرائسز بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور لو پرائسز بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان کے مڈ میں ایک ٹرم ہم کہتے ہیں جی، اور وہ ہے بیٹے پرائس سٹیبلٹی، کہ پرائس کا قیمتوں میں استحکام، قیمتوں کا استحکام، یعنی پرائسز کا سٹیبل ہونا۔ اب سٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ملک میں انفلیشن ہو نہ ہی ڈیفلیشن ہو، کیونکہ انفلیشن بھی نقصان دہ ہے اور ڈیفلیشن بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلے تو ہم ان دو ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ انفلیشن ہے اور یہ ڈیفلیشن ہے۔ بیٹے اب ہمارا جو سلیبس ہے اس میں ہم نے انفلیشن کو تفصیل سے پڑھنا ہے کہ انفلیشن ڈیفینیشن کے بعد کائنڈز آف انفلیشن ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم کازز آف انفلیشن پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ان انفلیشن کو کیسے جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے یا کیسے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آغاز میں جی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ انفلیشن ہے کیا، اس کے بعد اس ٹاپک کو ہم انفلیشن کو جو ہے ہم مزید اس کو آگے پڑھتے ہیں، اور اس کے ہم دو سیکشن بنائیں گے۔ ایک میں ہم بیٹے بات کریں گے کہ کائنڈز آف انفلیشن، کائنڈز آف انفلیشن افراط زر کی اقسام، اور دوسرا ہم نے جہاں پہ بیٹے پڑھنے ہیں کازز آف انفلیشن ان پاکستان، کہ پاکستان میں افراط زر کے اسباب کیا ہیں، یعنی کہ پاکستان میں افراط زر کو جو ہے وہ اگر پاکستان میں ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں ہائی پرائسز کے ہونے کی اس میں آپ سمارٹ سلیبس جو بیٹے آپ کا ہے اس میں بھی یہ صرف جو ہے اس میں پاکستان میں افراط زر کے اسباب اس میں آپ نے پڑھنی ہے، اس میں علاج نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ افراط زر کی اقسام، کتنی اقسام کا افراط زر ہوتا ہے، اور دوسرا کازز آف انفلیشن کہ افراط زر کے اسباب، یعنی افراط زر کیوں ہوتا ہے۔ بیٹے کسی بھی معیشت میں ہائی پرائسز کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے پاپولیشن کے بڑھنے سے انفلیشن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ویج ریٹ بڑھنے سے ہوتا ہے، ڈیمانڈ کے بڑھنے سے ہو جاتا ہے، سپلائی کے کم ہونے سے انفلیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کائنڈز آف انفلیشن کی، اس کا مطلب ہے کن کن صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا بیٹے ہم نے بات کی ہے کہ کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول، یعنی کہ قیمتوں کا لگاتار بڑھنا جو ہے یہ انفلیشن کہلاتا ہے۔ اب اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کس ریٹ سے ہائی پرائسز ہو رہی، اگر تو بہت آہستہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے
تو اسے کریپنگ انفلیشن کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہو تو واکنگ انفلیشن ہے، پھر رننگ انفلیشن ہوتا ہے، پھر ہائپر انفلیشن ہوتا ہے، گیلپنگ انفلیشن ہوتا ہے، وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ جب ہم اقسام کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہائی پرائسز کی دو جو ہے وجوہات، دو صورتیں ہیں۔ ایک ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتا ہے، ڈیمانڈ پل انفلیشن، اور دوسرا بیٹے جو ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے، ڈیمانڈ پل اور کاسٹ پش انفلیشن۔ یعنی اس میں جو ہے ڈیمانڈ جب کیو ڈی از گریٹر دین کیو ایس، کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ اس کی سپلائی سے زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں یا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن کہا جاتا ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرا ہے کاسٹ پش، اس کا تعلق لاگت پیدائش سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت اس وقت بڑھ سکتی ہے جب اس چیز پر کیے گئے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو پرائسز بھی کم ہوں گی، جیسے جیسے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی تو اسی ریشو سے قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک میں ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے بیٹے یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے، یعنی انکریز ان جنرل پرائس لیول ڈیو ٹو انکریزنگ کوانٹٹی آف ڈیمانڈ، کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ، یہ کاسٹ ڈیمانڈ پل انفلیشن کہلاتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کاسٹ پش، یعنی کہ جب کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے یہ پرائس کو پش کرتے ہیں، پرائس کو بڑھاتے ہیں، تو کسی چیز کی قیمت اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ جو ہے وہ اس منسلک ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس چیز کو پیدا کرنے کا خرچ بڑھتا جاتا ہے اسی ریشو سے اس چیز کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن۔ تو دونوں کو، یعنی کہ اگر آپ سے شارٹ پوچھا جاتا ہے تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں ہاؤ مینی ٹائپس آف دیئر انفلیشن، تو آپ لکھنے دیر آر میجر 2 ٹائپس آف انفلیشن، ڈیمانڈ پل انفلیشن، کاسٹ پل انفلیشن۔ الگ سے بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی کا ڈیمانڈ پل انفلیشن، کہ طلب کے دباؤ کا افراط زر کیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ increase in general price level due to increasing demand of a good, of a commodity, this is known as demand pull inflation۔ جب آپ سے کاسٹ پش پوچھا جائے گا تو کاسٹ میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ جب کہ when there is increase in general price level due to increasing the cost of production of that particular commodity, this is known as cost push inflation۔ تو یہ میرے بچے اس کی دو صورتیں ہیں، دو اس کی اقسام ہیں۔ اب اگلا سوال جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے افراط زر کے اسباب یا کاسٹ آف پروڈکشن، کازز آف انفلیشن، ہم نے پاکستان کے حوالے، یعنی کہ سوال جو ہے ہمارے اسمارٹ سلیبس میں وہ پاکستان کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انفلیشن کے ہونے کے جو کازز کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز یا بیکورڈ کنٹریز میں ہو سکتے ہیں، بالکل سیم فیکٹر اور کازز جو ہیں وہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ سے جنرلی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن، تو بھی آپ اس میں یہی جواب لکھیں گے، اور اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن ان پاکستان، کہ پاکستان میں افراط زر کے کون سے اسباب ہیں، تو یہ بھی بیٹے جو ہے وہ آپ نے یہی والے لکھ لیں، لیکن صرف اس میں آپ نے پاکستان کا حوالہ دینا ہے کہ ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان، آپ نے جو فیکٹر بھی بتانا ہے وہ آپ نے پاکستان کے حوالے سے بتانا ہے۔ تو اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کل والے ٹاپک میں شارٹ کویسچن بتائے تھے، یہاں بھی آپ ساتھ میں شارٹ بھی آپ کو بتا دوں گا
کہ جہاں پہ انفلیشن کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. MCQs مثلاً آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ انڈر انفلیشن پرائسز آپ ہمیں پتہ ہے کہ انکریز ہوتی ہیں. اگر ڈیفلیشن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان ڈیفلیشن جنرل پرائس لیول، تو اس کا آپشن ہم لکھیں گے فال. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ اپوزٹ کنڈیشن آف انفلیشن از، تو اس کا آنسر جو ہے آپ ڈیفلیشن لکھیں گے. یعنی شارٹ بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں اور MCQs بھی، اور یہ وہ شارٹ اور MCQs ہیں جو آپ اس سے پہلے تھیوری آف منی کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. ایک دفعہ ہم ان کو پھر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے انفلیشن یعنی ہائی پرائسز کی کیا وجوہات ہیں. اس سے پہلے جو ہے ہمیں ایک چیز کا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ہمیں سرٹن ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. پاکستان کا بینکاری نظام جو ہے وہ آپ اس کو پور بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن بھی لو ہے. پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر بھی بیکورڈ ہے، اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہے. اور بھی کئی طرح کے اس میں اکانومی کو، اس معیشت کو مسائل ہیں، جس بنیاد پر ہم پاکستان کو دنیا کا ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. تو سوال بیٹے یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان میں ہائی پرائسز اگر ہو جائیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ جب ہمیں ٹاپک کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا جواب پڑھنا یا اس کی ہیڈنگ پڑھنا ہمارے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے ہر ہیڈنگ جو ہے یہ ذہن میں رکھ کے پڑھنی ہے کہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی مہنگائی ہو جانا یا ہائی پرائسز. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹے، اور وہ ہے ڈیفیسٹ فائننسنگ. ڈیفیسٹ فائننسنگ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی کو ریزرو رکھے کرنسی ایشو کر دیتی ہے، کرنسی پرنٹ کر دیتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پر سپلائی آف منی بڑھ جاتی ہے، پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے ویلیو آف منی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں، سپلائی کی کم ہو جاتی ہے. تو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وین ڈیفیسٹ فائننسنگ پالیسی از اڈاپٹیڈ دیر از پاسبلٹی آف انفلیشن ان اے کنٹری، کہ اس وقت جو ہے ملک میں افراط زر کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب اس ملک میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ فائننسنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ خود سے بغیر کسی چیز کو ریزرو رکھ کر کرنسی چھاپ دی جاتی ہے. دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن کے انکریز کرنے سے انفلیشن ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب پاپولیشن انکریز کرتی ہے تو اس سے کنزمپشن، اس سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس سے چیزوں کی کھپت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ان شارٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے سے ضروریات بڑھتی ہیں، جس سے جو ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور ملک میں چونکہ سپلائی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک میں جو ہے ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. تو ایک صورت جو ہے ہائی پرائسز کی یا انفلیشن کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرائس کب بڑھتی ہے، جب ملک میں آبادی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹے اس کی یہاں پر ایک دو صورت اور بھی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ڈسکولیبریم سے بھی ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کے انکریز کرنے سے ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. یہاں پر آپ نے اس سے پہلے جو ہے فرسٹ ایئر میں ایک ٹاپک پڑھا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ سپلائی ہے. تو یہاں پر ایکولیبریم ہوتا ہے، یہ ایکولیبریم کوانٹٹی ہے اور یہ ایکولیبریم پرائس ہے. یہاں پر جو کہ ہم نے جہاں بات کی تھی کہ ڈیمانڈ کے بڑھنے سے بھی انفلیشن ہو جاتا ہے. بیٹے اگر یہ ڈیمانڈ رائٹ پہ انکریز کر جاتی ہے، یہ D1 اور D1 ہو جائے، ایکولیبریم یہاں پہنچ جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب جو ہے یہ ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے، یعنی کہ آپ اس کے کاغذ میں یہ پڑھ سکتے ہیں
کہ انکریز ان جنرل ڈیمانڈ از دی فیکٹر آف انفلیشن، کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس سے انفلیشن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن بھی ہے کہ بیٹے اگر سپلائی کم ہو جائے ایس1 کے پیچھے، تو اس وقت تو اس سے بھی جو ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی انفلیشن ایکولیبریم پوائنٹ ہمارا یہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو دونوں آپشن آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ڈیمانڈ کے انکریز کرنے سے بھی انفلیشن ہو جاتا ہے، سپلائی کے فال کرنے سے بھی انفلیشن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ ہے اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویجز ریٹ کے بڑھنے سے انفلیشن ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ویجز ریٹ بڑھتی ہیں تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، یعنی ویجز بڑھیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، اور کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے سے ملک میں انفلیشن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلا فیکٹر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ فرسٹ فیکٹر ڈیفیسٹ فائنینسنگ، ہائی ریٹ پاپولیشن، ڈیکریز ان سپلائی، انکریز ان ڈیمانڈ، انکریز ان ویجز ریٹ۔ تو یہ وجہ، اس کے علاوہ جو ہے ہم کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، جب ملک میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام اخراجات جو گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کرتا ہے، تو اس کے خرچ کرنے سے جو ہے چونکہ پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے والیوم بڑھتا ہے، ٹریڈ والیوم پروڈکشن سیکٹر میں ہے، تو ہائی ویجز ریٹ ہوتی ہیں، ایکسپینڈیچر بڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہائی پرائسز کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا سٹیبل نہ ہونا، گورنمنٹ کا کی انسٹیبلٹی آف گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہم اسے کہتے ہیں، آئے دن حکومتوں کا بدلتے رہنا، اپنی مدت پوری نہ کرنا، تو اس سے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک گورنمنٹ پروجیکٹ شروع کرتی ہے، آنے والی حکومت جو ہوتی ہے اسے ڈیمولش کر دیتی ہے، پھر وہ نئے سرے سے اس کو جو ہے پروجیکٹنگ کرتی ہے، اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اس مد میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کا اپنا ٹینیور پورا نہ کرنا، وقت سے پہلے ختم ہو جانا، اسمبلیز کا ڈیزالو ہو جانا، یہ ملک میں مہنگائی کے حالات پیدا کرتے ہیں، اخراجات کے بڑھنے کے حالات پیدا کرتے ہیں، جس کو ہم انفلیشن کی صورت میں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کلائمیٹک فیکٹر، یعنی موسمی جو حالات ہوتے ہیں، یہ بھی انفلیشن کا سبب بنتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ملک میں جو موسمی حالات ہوتے ہیں وہ ایڈورس ہو جاتے ہیں، مثلاً اللہ نہ کرے اس میں فلڈ آ جاتا ہے، ارتھکویک ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ مثلاً فلڈ کی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، فلڈ یا کوئی اسی اور وجہ سے بعض اوقات ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو وہ چیز ہماری بنیادی ایک تو چیز ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کی ضروریات کے لیے بھی وہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپلائی کم ہونے کی صورت میں ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو کلائمیٹک فیکٹر جو ہے، یہ کلائمیٹک فیکٹر یعنی کہ یہ بھی افراط زر یا انفلیشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہیں، یہ اس کے بڑھنے سے بھی ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں جو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرائسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم کسٹم ادا کرتے ہیں، تو وہ جب اس ملک میں پہنچتی ہیں تو اس میں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ پرائس کے بڑھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں، ٹیکسوں کے انکریز کرنے سے، ٹیکس ریٹ انکریز کرنے سے بھی انفلیشن ہو سکتا ہے۔ تو یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے یہ سوشل ایول جو ہیں، مثلاً ہورڈنگ ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، کرپشن ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو ہم سوشل ایولز کہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے ملک میں انفلیشن کے امکانات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جان بوجھ ہورڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی، یعنی چیز کو چھپا لیا جاتا ہے، چیز کی شارٹیج پیدا کی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ ڈیمانڈ اتنی رہتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ
दूसरे आप इसकी मिसाल ये ले सकते हैं कि जैसे चीज़ें स्मगल कर दी जाती हैं, स्मगल करने की सूरत में भी मुल्क में शॉर्टेज हो सकती है। इसके अलावा करप्शन की सूरत में भी शॉर्टेज हो जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, रिश्वत खोरी, ये वो तमाम एलिमेंट हैं जो बराह रास्त मुल्क में कीमतें बढ़ने का सबब बनते हैं। और कीमतों का बढ़ना जो है ये अफराते ज़र की निशानियों में से है, अफराते ज़र के असबाब में से है। तो ये बेटे हमारे पे एक मुख्तसर सा सवाल था। 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। एक ये टॉपिक हमारे पेंडिंग थे, साथ में मैंने आपको इसमें से शॉर्ट भी बता दिए हैं कि इसमें मुख्तसर सवालात कौन कौन से हो सकते हैं। इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन सिर्फ जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है। इन्फ्लेशन की आपको मैंने डेफिनेशन के बाद 2 टाइप्स बताई हैं। उसके बाद काज़ेज़ ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये आपके नोट्स में भी सवाल मौजूद है और आपकी बुक में भी सवाल मौजूद है, जहाँ से आपको आसानी हो आप इसे पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, पब्लिक फाइनेंस इन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।